आफिया की तुर्की में जॉब लग गई तो वहाँ इसने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से शादी कर ली और उन्होंने घर पर एक काले रंग का 15 साल लड़का मुलाजिम रखा था जो इनके घर के काम करता था। आफिया उम्मीद से हुई तो इसने एक काले रंग के बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का रंग देखकर इसने आफिया पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर मुलाजिम को बहुत मारा और वो रोता गिड़गिड़ाता रहा, साहब आपकी बीवी पाक दामन है। लेकिन इस जालिम ने इसे कत्ल कर दिया और आफिया पर भी बहुत तशद्दुद किया और बच्चे को मार दिया। अगली बार जब आफिया उम्मीद से हुई तो इसने अल्लाह से ऐसी दुआ मांगी कि जब बच्चा पैदा हुआ तो इसको देखकर इसके शौहर की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आफिया की तुर्की की एक यूनिवर्सिटी में जॉब लग गई थी और तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान में वो अपने चाचा चाची के पास रहती थी। वालिदैन हयात ना थे, चाचा चाची ने ही इसे पाला था और तालीम दिलवाई थी और काफ़ी साल से वो इनके साथ ही रहती थी। लेकिन जैसे ही इसकी जॉब तुर्की में लगी तो वो अपने चाचा चाची की इजाज़त से तुर्की चली गई। यूनिवर्सिटी में ही इसकी मुलाकात इब्रार हुसैन से हुई थी। वो भी इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। वैसे तो प्रोफेसर इब्रार देखने में काफ़ी हैंडसम थे। इनकी उम्र 40 से 45 के लगभग थी, लेकिन अपनी पुरकशिश शख्सियत के बायस बहुत से दिलों की धड़कन थे। जहाँ इनकी शख्सियत से बहुत सी फ़ीमेल प्रोफेसर मरूब थीं, वहीं आफिया भी इन्हें पसंद करने लगी थी। हालांकि आफिया की उम्र 32 साल थी और देखने में बेहद खूबसूरत भी थी। कई बार इसकी सर इब्रार से बातचीत हो चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे के लिए पसंदीदगी रखने लगे थे। जब इब्रार हुसैन ने इसे शादी की पेशकश की तो इसने फ़ौरन से कबूल कर ली थी। अपने चाचा चाची से भी बात कर चुकी थी कि वो तुर्की में ही शादी करना चाहती है। इब्रार हुसैन से इसकी शादी चंद प्रोफेसर्स की मौजूदगी में हुई थी। दुल्हन बनकर वो अब इब्रार के घर आ गई थी, लेकिन होश इसके उस वक्त उड़े जब इसे हैरत अंगेज़ शख्सियत रखने वाला इब्रार हुसैन का असल रूप मालूम हुआ। सबसे पहले तो इसने आफिया से ये कह दिया कि इसका नौकरी करना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर आफिया परेशान सी हो गई थी। कहने लगी कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती, घर में रहकर मैं क्या करूँगी। लेकिन इब्रार ने कहा कि इसे वर्किंग वुमन पसंद नहीं है, वो बस घरदारी ही करे तो बेहतर है। आफिया सोच भी नहीं सकती थी कि इब्रार हुसैन, जो कि अपने सहर अंगेज़ गुफ्तगू में दूसरों को अपना असीर बना लेता था, असल में ऐसी सोच का मालिक भी हो सकता है। वो आफिया को घर में कैद रखना चाहता था। आफिया को पहला हैरत का झटका तब लगा जब वो यूनिवर्सिटी जाते हुए घर का ताला लगाकर गया था। आफिया तो इसकी इस हरकत पर जितना भी हैरान होती उतना कम था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो इसे घर के अंदर कैद करके क्यों गया था। दोपहर को जब इब्रार हुसैन वापस आया तो आकर इसने यही सवाल किया। वो कहने लगा कि खूबसूरत बीवी को खुला नहीं छोड़ा जाता, कोई भी इस पर आशिक हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और देखे या तुम बाहर कदम भी रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम बस वैसे ज़िंदगी गुजारो जैसी मैं चाहता हूँ। एक माह में ही आफिया को ये बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो गई थी कि इब्रार हुसैन बस देखने में ही एक पुरकशिश शख्सियत का मालिक है। आदत और अतवार से वो एक शक्की इंसान है। इब्रार हुसैन चंद दिन बाद ही एक काला कलोटा सा 15 साल लड़का अपने साथ ले आए, जो कि ना सिर्फ रंगत का सांवला और काला था बल्कि नैन नक्श इसके बहुत ही भद्दे थे। बहुत बदसूरत सा लगता था। पहली बार जब आफिया ने मुलाजिम को देखा तो नापसंदीदगी से अपना रुख ही बदल लिया था। इसमें कुछ भी ऐसा ना था कि जिसकी तरफ नज़र भर कर भी देखा जाता। आफिया कहने लगी, ये कौन है? इब्रार हुसैन कहने लगा, ये घर के काम काज के लिए है, तुम्हारी मदद कर दिया करेगा। आफिया कहने लगी, आपने इसकी शक्ल देखी है? मुझे तो इसको देखकर ही खौफ आने लगा है। ये सुनकर इब्रार हुसैन हंसने लगा। कहने लगा, इसलिए तो इसको रखा है क्योंकि ये एक ऐसा लड़का है जिस पर मैं शक नहीं कर सकता। इसकी बात सुनकर आफिया ने हैरत से इब्रार हुसैन को देखा था। इसकी घटिया सोच पर सोचकर इसे अपने फैसले पर अफसोस हुआ था। चंद दिन तो आफिया ने इस लड़के से कोई भी काम नहीं करवाया। इसे देखकर ही आफिया को एक घिन का एहसास होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने घर का झाड़ू पोछा इसी लड़के से करवाना शुरू कर दिया। हाँ, अलबत्ता बर्तनों को हाथ लगाने नहीं देती थी। जब कुछ दिन हुए तो इस लड़के को काम करते हुए देखकर आफिया को ये एहसास हो गया था कि वो लड़का बस शक्लो सूरत का ही बुरा है, आदत और इतवार का बहुत नेक है। ये जानते हुए भी कि आफिया इसे घिन खाती है, बाज़ दफ़ा तो इसे डांट भी चुकी थी। जब वो खाना खाने के लिए किचन में गया था उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। आफिया और इब्रार हुसैन खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे, मगर इन्हें इस बात की याद नहीं रही थी कि घर में काम करने वाला मुलाजिम भी अभी तक भूखा है
وہ اس انتظار میں ہے کہ مالک اسے حکم دیں اور تبھی جا کر وہ کھانا نکال سکے۔ جب کسی نے بھی اس پر دھیان نہ دیا تو آخرکار سارے دن کے کام کاج کر کے تھکا ہوا وہ ملازم خود ہی کچن میں گیا تھا۔ ابھی اس نے دیچکے کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ اگلے پل عافیہ وہاں پر آ گئی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑے ہوئے چمچے کو زور سے زمین پر پٹخا تھا، پھر بڑی ہی حقارت زدہ الفاظ اس کے منہ پر بولنے لگی تھی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے برتنوں کو ہاتھ لگانے کی، اس کچن میں بھی گھسنے کی؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ تمہاری تو شکل دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے۔ پتہ نہیں ابرار نے تم میں کیا دیکھا جو تمہیں گھر لے آئے ہیں۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ اپنی بے عزتی کروانے کے بعد وہ لڑکا بغیر کوئی چوں چرا کیے سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا اور گھر کے کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے دوبارہ کچن کا رخ نہیں کیا تھا، نہ ہی کھانا مانگا تھا۔ ساری رات وہیں کونے میں ہی بیٹھ کر سویا رہا تھا۔ جب صبح عافیہ اٹھی تھی تو اس نے جب ایک نظر اس لڑکے پر ڈالی تو ایک پل کو اسے ترس بھی آیا تھا۔ مجال ہے جو لڑکے نے منہ سے کچھ بھی بولا ہو۔ اس روز جب عافیہ نے ناشتہ بنایا تو اس لڑکے کو بھی الگ سے کھانا دے دیا تھا۔ وہ یوں عجلت میں کھا رہا تھا جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ اس دن کے بعد سے ہی عافیہ کے دل میں اس کے لیے ذرا نرمی سی آنے لگی تھی۔ اس روز عافیہ کو طبیعت کچھ بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بھاری وزن اس کے سر پر رکھ دیا گیا ہو۔ گھر کے کام کاج تو وہ ملازم کر ہی رہا تھا مگر کھانا بنانے کی ہمت اس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ عافیہ اپنے سر کو پکڑے نیم دراز بیٹھی تھی کہ جب ملازم صاف صفائی کر کے آیا تو اسی کے پاس چلا گیا۔ پہلی مرتبہ ہچکچاتے ہوئے اس نے عافیہ کو مخاطب کیا تھا کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں صاحب جی کو کال کروں؟ اس پر عافیہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے فکر ہے کہ کھانا کیسے بنے گا۔ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں جو یہاں سے اٹھ کر کچن تک جاؤں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اگر آپ آرڈر دیں تو میں باہر سے کھانا جا کر لے آؤں۔ عافیہ اگلے ہی پل ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ نہیں بھائی، ابرار کو اگر پتہ چلا کہ باہر کا کھانا ہے تو وہ تو بلا وجہ ہی میری جان کھا جائے گا۔ اسے گھر کا پکا کھانا پسند ہے، وہ بھی میرے ہی ہاتھوں کا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے لیے تازہ کھانا کیسے بناؤں۔ عافیہ نے دوا بھی لی تھی، اٹھنے کی کوشش بھی کی مگر وجود بالکل ہی ساتھ چھوڑ رہا تھا، تو اس نے اس ملازم سے کہہ دیا کہ پہلے تو تم جا کر نہا دھو لو، اچھے سے صاف ہو جاؤ اور پھر جا کر کچن میں کھانا بناؤ۔ وہ ملازم تو خوش ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ میں بہت اچھا کھانا بناتا ہوں، آپ کھائیں گی تو اپنی انگلیاں چاٹتی رہ جائیں گی۔ عافیہ تو بس اس کی باتیں سنتی ہی رہ گئی تھی کہ نہ جانے کون سا تیر مار لے گا۔ اس نے عافیہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے تو غسل کیا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دستانے چڑھا کر وہ کچن میں کھانا بنانے لگا۔ تب تک ابرار بھی گھر آ چکا تھا۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے سوال یہ کیا تھا کہ دروازے پر دستک تو نہیں ہوئی، کوئی آیا تو نہیں تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے یہ سوال عافیہ سے نہیں بلکہ ملازم سے کیے تھے، وہ بھی رازداری سے کہ گویا اسے عافیہ پر شک ہو۔ عافیہ تو بس ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ اس نے جب اپنی خراب طبیعت کے بارے میں ابرار کو بتایا تو ابرار نے یہی کہا کہ سر درد کی دوا لے لو، ہو سکتا ہے تمہارا بلڈ پریشر لو ہو۔ وہ اسے گھر میں ہی پڑی ہوئی دوائیاں دے کر اس کا علاج کرنا چاہتا تھا مگر عافیہ گہری سانس خارج کر کے بولی، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میری طبیعت سے مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ اگلے ہی پل ابرار کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا کہ میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس تمہیں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ جانتی تو ہو آج کل کے ڈاکٹر کس نیت کے ہوتے ہیں، علاج کرنے کے بہانے عجیب عجیب سے سوال کرتے ہیں، پھر غیر ضروری چھونے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں۔ عافیہ نے اپنے شوہر کی یہ بات سنی تو وہ اس مرتبہ اپنا سر پکڑ کر رہ چکی تھی، کہنے لگی کہ آپ کی سوچ کو ہو کیا گیا ہے؟ شادی سے پہلے تو آپ بالکل بھی ایسے نہیں تھے، بھلا اتنی سی بات پر کیا میں گھر میں ہی مر جاؤں؟ میری طبیعت اس قدر خراب ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ ابرار آپ کیوں اس قدر شکی مزاج ہیں؟ میں نے تو آپ کو دیکھ کر یہی سمجھا تھا کہ آپ مجھ پر ہمیشہ اعتبار کریں گے، میرا خیال رکھیں گے، مگر شادی کے بعد تو آپ بالکل ہی بدل کر رہ چکے ہیں۔ اتنا کہہ کر عافیہ رونے لگی تھی۔ ابرار نے اسے یوں کہتے سنا تو ابرار بڑے سخت لہجے میں غصہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ بس بس تم اپنی حدود مت بھولو، مجھے وہ لڑکیاں بالکل بھی نہیں پسند جو اپنے شوہروں سے زبان چلاتی ہیں، چلو اٹھو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہ اس وقت عافیہ کو ہسپتال لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے عافیہ کا چیک اپ کیا اور جو بات سامنے آئی تو جیسے دونوں اپنی نوک جھوک تو بھول ہی چکے تھے، کیونکہ رپورٹ میں آیا تھا کہ عافیہ امید سے ہے۔ یہ سن کر تو ابرار کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔
اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور خوشی سے اس لیڈی ڈاکٹر کو دے دیے جس نے یہ خبر سنائی تھی۔ ابرار حسین کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ عافیہ بہت خوش تھی کہ اس کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی ہے۔ ابرار حسین اب عافیہ کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ تو اپنے شوہر کا ایک نیا ہی روپ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا رویہ بھی ملازم کے ساتھ ٹھیک کر لیا تھا۔ وہ اس کا خیال بھی بہت رکھ رہا تھا۔ اس کے لیے باقاعدہ پھل اور جوس بنا کر لایا کرتا تھا، جیسا کہ ابرار حسین نے اسے ہدایت جاری کی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی میں سکون لوٹ چکا تھا۔ وہ اپنے ہونے والی اولاد کے لیے طرح طرح کے خواب سجانے لگی تھی کہ اس کی اولاد یا اس کے جیسے ہوگی یا ابرار حسین جیسی خوبصورت۔ عافیہ اور ابرار اکثر بچوں کی تصویر دیکھتے اور ان بچوں میں اپنے بچے کی شکل ڈھونڈا کرتے تھے کہ ہمارا بچہ نہ جانے کیسے دکھتا ہوگا۔ ایک روز ابرار حسین لیٹ گھر آیا تھا۔ ملازم ایک جانب کو بیٹھا اس انتظار میں تھا کہ کب مالکن اس کو حکم دے اور وہ ان کا کام کرے۔ کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے عافیہ کا دم گھٹنے سے لگا تھا۔ کچھ تو اس کی طبیعت بھی آج کافی خراب ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو باہر ہی وہ ملازم بیٹھا تھا جو اس کو آتا دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لاؤنج میں صوفے پر جا کر عافیہ بیٹھی اور یک ٹک اس لڑکے کو دیکھنے لگی جو ایک جانب کو خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کی عمر 15 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں لگتی تھی، مگر ہر کام بڑے ہی اچھے سے کر لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہی اس نے کھانا بنایا تھا جو اتنا لذیذ تھا کہ عافیہ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تو عافیہ سے بھی زیادہ ذائقہ تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی اور پھر اس ملازم کو آواز دینے لگی۔ وہ فوراً سے اس کے پاس آیا تو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب اس نے یہ سنا تو اگلے پل تھوڑا گھبرا سا گیا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ مالک لوگ ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ کے برابر میں بھلا کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ عافیہ مسکرائی، کہنے لگی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلو بیٹھو ادھر میرے پاس۔ وہ لڑکا خاموشی سے کچھ فاصلے پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ جب بالکل خاموشی چھائی رہی تو پھر کہنے لگا کہ کیا بات ہے میڈم جی، کوئی کام ہے آپ کو؟ کیا آپ کا کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے تو میں آپ کے لیے بنا کر لے آتا ہوں۔ مگر ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد عافیہ اسے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو؟ یہاں پر کام کرتے ہوئے تمہیں کئی ماہ گزر چکے ہیں، مگر ایک مرتبہ بھی تم نے یہ ضد نہیں کی کہ تم نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے۔ تمہارا کوئی گھر بھی تو ہوگا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ لڑکا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، نہ ہی میرے کوئی ماں باپ ہیں۔ میں جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں پر زلزلہ آیا تھا، جس کے بعد گھر گرا تو باقی سب بھی اس حادثے میں مر گئے۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی سبھی اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ بچا تھا تو صرف میں۔ اپنے بہن بھائیوں میں ایک میں ہی تھا جو سانولے رنگ کا مالک تھا۔ جب میرے گھر والے مر گئے تو گاؤں والوں نے چند دن تک تو میری دیکھ بھال کی تھی، پھر سب نے یہی کہا کہ اپنا کما اور اپنا کھا، ہم مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ میں کالے رنگ کا تھا اس لیے مجھے کافی طعنے سننے کو ملتے تھے۔ پہلے روتا تھا، دل پر لیتا تھا، لیکن پھر اس بات کو نظر انداز کر کے پیٹ بھرنے کی خاطر میں یہاں شہر چلا آیا۔ بہت سے کام کیے، کبھی کسی کے جوتے صاف کیے تو کبھی گاڑیاں دھوئیں، لوگوں کے سامنے ناچا بھی۔ پھر ایک روز سڑک پر کھڑا لوگوں سے کام مانگ رہا تھا جب ابرار صاحب نے مجھے دیکھا اور اپنے گھر لے آئے۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس ملازم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ عافیہ نے اس کی کہانی اور مشکلات سنی تو اس کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ وہ شرمندہ سی ہونے لگی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اس لڑکے سے معافی بھی مانگ لی کہ مجھے معاف کر دو، جانے انجانے میں نے بھی تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا فوراً عافیہ کے دونوں ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ نے مجھے اپنے اس گھر میں سہارا دیا ہے، 3 وقت کا کھانا دے دیتے ہیں، رہنے کے لیے کمرہ دے رکھا ہے، بھلا مجھے اور کیا چاہیے؟ میں تو بس یہی سب کچھ چاہتا تھا۔ اتنا سننے کے بعد عافیہ بھی مسکرا اٹھی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا رویہ اس لڑکے کے ساتھ بالکل نارمل ہونے لگا۔ عافیہ صوفے سے اٹھ کر کمرے میں جانے لگی تو اچانک اسے چکر سے آ گئے۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ جب ملازم نے آ کر اسے تھام لیا تھا۔ وہ مکمل طور پر ملازم کی حصار میں تھی۔ کین اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ابرار حسین گھر میں داخل ہوا تھا۔ دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر ابرار کے ماتھے پر بل پڑے تھے، لیکن اگلے ہی پل ملازم چلا کر ابرار حسین کو بلانے لگا کہ صاحب جلدی آئیں، مالکن بے ہوش ہو رہی ہیں۔ ابرار فوراً آگے بڑھ کر عافیہ کو تھام چکا تھا، پھر اسے کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی عافیہ ہوش میں آئی تو بجائے اس کی خیریت پوچھنے کے وہ اس سے لڑنے لگا تھا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نوکر کی باہوں میں باہیں ڈالنے کی؟
ارے وہ کالا کلوٹا ملازم میں نے رکھا اس لیے تھا کہ تم اس سے دور رہو گی، مگر یہ سب کچھ مجھے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ ارے گر جاتی فرش پر، کم از کم اس کی باہوں میں تو نہ جاتی۔ عافیہ کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے، وہ تو اپنے حواس بالکل ہی کھو چکی تھی۔ بہرحال اپنے شوہر کی شکی مزاج کو وہ اب مزید کتنا نظر انداز کرتی۔ کچھ ہی ماہ بعد وہ وقت بھی آ گیا جب عافیہ کی خوشیاں اس دنیا میں آنے والی تھیں۔ رات کا وقت تھا جب اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ابرار فوراً عافیہ کو ہسپتال لے گیا۔ چونکہ وہ ترکی میں رہتی تھی اور ابرار حسین کا تعلق جس خاندان سے تھا، وہاں پر رسم تھی کہ بچہ اگر ہاسپٹل میں پیدا ہو تو اسے ہاسپٹل میں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اسے کمبل میں لپیٹ کر گھر لایا جاتا ہے اور وہیں پر ماں باپ اور باقی رشتہ دار اس بچے کو دیکھتے ہیں۔ عافیہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ جب اس نے نرس سے دیکھنے کا کہا تو نرس نے وہی رسم سنا دی کہ آپ کے شوہر نے خاص تاکید کی ہے کہ گھر جا کر اس بچے کو دیکھا جائے گا۔ عافیہ سے تو صبر نہیں ہو رہا تھا کہ کب وہ اپنی ننھی سی جان کا دیدار کرے گی۔ کچھ دیر بعد دونوں گھر آ چکے تھے۔ دروازے پر ملازم کھڑا مسکرا رہا تھا، دونوں کو مبارکباد دے رہا تھا۔ جیسے ہی بچے کا کمبل ہٹا کر اسے دیکھا گیا تو دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ دونوں جس قدر خوبصورت تھے، وہ بچہ اتنا ہی سانولی رنگت کا پیدا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر تو عافیہ کے دماغ میں یہی بات آئی تھی کہ وہ کالے رنگ کے لوگوں سے اکثر دور بھاگتی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے اپنے حسن پر غرور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گود میں سانولے رنگ کا بچہ دیا ہے۔ لیکن ابرار حسین کے دماغ میں جو چل رہا تھا، وہ اگر عافیہ کو پتہ چل جاتا تو وہ زندہ ہی درگو ہو جاتی۔ اگلے پل زناٹے دار تھپڑ عافیہ کے منہ پر لگا تھا۔ بچہ تو اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ نوکر الگ پریشان تھا کہ ہوا کیا ہے۔ ابرار نے نوکر کو گردن سے دبوچ لیا اور وہیں دوسری جانب عافیہ کے منہ پر تھپڑ مار کر کہنے لگا کہ بد کردار عورت، شرم نہیں آئی تجھے شوہر کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے؟ ارے اگر مجھے پتا ہوتا تو اس کردار کی مالک ہے تو میں تجھ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتا۔ میری پیٹھ پیچھے تو نے اس کالے نوکر کے ساتھ منہ کالا کیا، تبھی تجھے بچہ پیدا ہی نوکر جیسا ہوا ہے۔ یہ سن کر تو عافیہ کے وجود میں کپ کپی سی آئی تھی۔ وہ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ آپ کا بچہ ہے، آپ مجھ پر اس قدر گندا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ مگر ابرار کے سر پر تو خون سوار تھا، کہنے لگا کہ میں تجھے تو بعد میں دیکھتا ہوں۔ وہ سیدھا نوکر کی جانب آیا تھا، اپنے پینٹ سے بیلٹ نکال کر اس نوکر کو مارنے لگا۔ کانچ کا گلدان جو بھی اس کے ہاتھ میں آ رہا تھا وہ اٹھا کر اس لڑکے کو مار رہا تھا۔ وہ بچہ زخمی ہو چکا تھا، رو رہا تھا، کہنے لگا کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں مالکن کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ اپنی بیوی پر شک مت کریں، وہ بالکل پاک دامن ہے۔ لیکن اگلے ہی پل کانچ کے ٹکڑے کو اٹھا کر ابرار نے غصے سے وہ کانچ اس لڑکے کی گردن پر پھیر دیا کہ غلطی کر دی میں نے تجھ جیسے ناسور کو گھر میں لا کر۔ عافیہ تو یہ خون خرابہ دیکھ کر رو رہی تھی، اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر اس گھر سے بھاگنے لگی۔ ابھی ابھی تو اس کی ڈیلیوری ہوئی تھی، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، وہ درد سے چلا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس گھر سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ لیکن ابرار نے اسے بالوں سے دبوچ کر ایک جانب کو پٹخا تھا، پھر معصوم بچے کو اس کے ہاتھ سے لیا اور اگلے پل پوری قوت سے اسے فرش پر پٹخ دیا۔ بچے میں آخر جان ہی کتنی تھی، ایک چیخ کے ساتھ بچہ دم توڑ گیا۔ یہ دیکھ کر عافیہ بے ہوش ہو چکی تھی، بے ہوشی میں ہی اس پر ابرار نے بہت تشدد کیا تھا۔ عافیہ بچ تو چکی تھی مگر ابرار نے اس پر پہلے سے بھی زیادہ سختیاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ عافیہ بار بار اسے کہتی کہ تم نے نہ صرف نوکر کو قتل کیا بلکہ اپنے بچے کو بھی قتل کیا ہے، خدا کے انصاف سے ڈرو، تم نے تہمت لگائی۔ مگر ابرار کو باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس نے عافیہ کا جینا دوبھر کر دیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور عافیہ ایک مرتبہ پھر حاملہ ہوئی تھی۔ اس مرتبہ نہ ہی کوئی ملازم تھا بلکہ ابرار حسین 24 گھنٹے خود گھر رہنے لگا تھا، بچوں کو آن لائن کلاسز دے دیا کرتا، لیکن گھر سے ایک منٹ کے لیے بھی باہر نہیں جاتا تھا۔ 9 ماہ یوں ہی گزرتے رہے۔ ابرار حسین نے یہی کہا تھا کہ دیکھنا اب اللہ تعالیٰ مجھے کیسی خوبصورت میرے جیسی اولاد عطا کرے گا، بس مجھے میرا نام چاہیے، اس کے بعد تو میں تجھے زندہ ہی درگو کر دوں گا۔ عافیہ روتی رہتی، اپنے رب سے دعا مانگتی رہتی کہ جیسا اس کا شوہر چاہتا ہے ویسے اسے بیٹا پیدا ہو۔ لیکن 9 ماہ بعد جب اس کی گود میں بیٹا آیا تو ابرار حسین کا وجود کانپ چکا تھا۔ اولاد کو وہیں فرش پر لٹا کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، سجدہ ریز ہو گیا۔ ہر کوئی اسے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ تو عافیہ سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔
کیونکہ بچہ اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ کالا اور بدصورت پیدا ہوا تھا۔ اس کے نین نقش بلا شبہ ابرار جیسے تھے، مگر رنگت بہت کالی تھی۔ ابرار نے بچے کا ڈی این اے بھی کروایا، وہاں بھی یہی آیا کہ یہ ابرار کا ہی بیٹا ہے۔ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی کہ وہ عافیہ پر الزام لگا سکتا۔ عافیہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر تہمت لگائی، تم پر اتنا تشدد کیا۔ وہ اپنے اس بدصورت بچے کو ہی سینے سے لگا چکا تھا، مگر عافیہ صرف اتنا ہی کہہ سکی کہ اگر تم نے معافی مانگنی ہے تو اس معصوم لڑکے سے جا کر مانگو جو پہلے ہی دنیا کا ستایا ہوا تھا اور تم نے اس پر مزید ظلم کر دیا۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے بچے کا قتل کیا ہے۔ 9 ماہ تک یہ وقت میں نے بڑی مشکلوں سے کاٹا تھا اور تم نے کیسے ظلم کی ہر حد پار کرتے ہوئے اسے فرش پر پٹک کر مار دیا۔ ابرار کو اب اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی ہستی بستی زندگی خراب کر دی تھی۔ نہ جانے اب روزے محشر اس کی بخشش ہو سکتی تھی یا نہیں۔